अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर और वक्त है आपकी उर्दू क्लास का। आज का हमारा उन्वान है किस्से और दास्तानें। तो चलिए मेरे साथ सफ़ा नंबर 23 पे। जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस्से और दास्तान में फ़र्क क्या है। जी तो बेटा, कहानियों की एक किस्म किस्से और दास्तानें हैं। किस्से मुख्तसर और दास्तानें तवील होती हैं। मुख्तसर मतलब ये बहुत छोटे छोटे यानी कम अल्फाज में होती हैं, और दास्तानें लंबी तवील बड़ी होती हैं। किस्से और दास्तानें हकीकी और फर्जी दोनों तरह की हो सकती हैं, यानी रियल भी और इमेजिनरी भी। अलिफ लैला और दास्ताने अमीर हमज़ा दास्तानों की मिसालें हैं। अरब में दास्तान गोई एक बहुत बड़ा फ़न और मशगला थी। यानी लोग गर्मियों की लंबी दोपहरों में दरख्तों के नीचे सरे शाम खुली जगह पे बागों में सेहन में बैठ के लोग एक जगह जमा होकर मर्द हजरात और ये लोग अपने गुजरे हुए वाक़यात, तारीख़ के वाक़यात, जंगों का हाल, बादशाह की हुकूमतों का हाल, बुरे या अच्छे लोगों के वाक़यात दास्तानों की सूरत में रात रात भर सुनते और सुनाते थे। इसी तरह ये किस्से और दास्तानें रवायत दर रवायात एक से दूसरी नस्ल, दूसरी से तीसरी नस्ल तक यूं ही चलते आ रहे थे। जी, जैसा कि किस्से मुख्तसर होते हैं, ये बामायनी पुरमज़ा और सबक आमूज़ भी होते हैं। यानी इसमें कोई ना कोई अखलाकी सबक होता है। हिंदू पाक यानी इंडिया और पाकिस्तान में मुल्ला दो प्याज़ा, शेख चिल्ली के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुर्की के मज़ाहिया अदब में एक किरदार मुल्ला नसरुद्दीन का है, जो आलमगीर शोहरत हासिल कर चुका है। आलमगीर मतलब पूरी दुनिया में इसे शोहरत हासिल है। लोग इसके किस्से, मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से शौक़ से पढ़ते हैं, सुनते हैं। यूनान, सिसली, अरब ममालिक में ये किस्से अवाम की ज़ुबान पर हैं। रूस ने तो मुल्ला नसरुद्दीन पर फ़िल्म भी बनाई है। ये ममालिक इन किस्सों को अपनी लोक कहानियाँ भी कहते हैं। पहले ये तमाम किरदार ख़याली समझे जाते थे, यानी इनका हकीकत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी एक ख़याली जो किरदार थे, इस तरह से ये समझे जाते थे। इनके बारे में तहकीक की गई है, यानी रिसर्च की गई है, और कब्रें भी ढूंढ निकाली गई हैं। बहरहाल ये किरदार असली हो या ख़याली, इनसे मनसूब किस्से दिलचस्प और सबक आमूज़ हैं। तो इन्हीं किस्सों में से ये जो किस्से हैं, आज जो हमारे ज़ेरे मुतालिया हैं, जिसका कि आज हम पढ़ेंगे, वो है, उसका उन्वान है लिबास का एहतराम। जी, तो देखते हैं क्या है ये किस्सा और क्या सबक मिलता है हमें इससे। जी, तो शुरू करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन खुशपोश आदमी थे। खुशपोश यानी अच्छा, साफ सुथरा, खूबसूरत लिबास पहनने का उन्हें शौक़ था। अमूमन दावतों में बेहतरीन लिबास में जाया करते थे। एक बार वो सादा और पुराने लिबास में ही दावत पर चले गए। दावत में किसी ने भी इनकी तरफ तवज्जो ना दी। उन्हें ये बात बहुत नागवार गुजरी मतलब बुरी महसूस हुई। चनांचे इसी वक्त वो वहाँ से उठे और घर पहुँचकर
لباس فاخرہ پہن کر دعوت میں پہنچ گئے۔ لباس فاخرہ یعنی عمدہ لباس، قیمتی لباس۔ اب جب وہ یہ لباس پہن کر دعوت میں پہنچے تو دیکھیں کیا ہوا۔ اس بار ان کا استقبال شاندار طریقے سے کیا گیا، بہت اچھی نشست پر بٹھایا گیا، بہت اچھی سیٹ پر، بہت اچھی جگہ پر بٹھایا گیا۔ جب ملا کے سامنے کھانا رکھا گیا تو انہوں نے خود کھانے کی بجائے اپنے لباس کو کھانے کا حکم دیا۔ حاضرین تعجب سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا حرکت ہے؟ یعنی حاضرین جو وہاں لوگ موجود تھے وہ حیرانی سے پوچھنے لگے کہ ملا صاحب یہ کیا حرکت ہے؟ ملا نصر الدین نے جواب دیا، اس لباس کی وجہ سے ہی مجھے کھانا ملا ہے، اب اس لباس ہی کا حق ہے کہ وہ کھانا کھائے۔ مطلب کہ جب ملا نصیر الدین عام سے لباس میں، سادہ سے حلیے میں، واجبی سے حلیے میں دعوت میں گئے تو کسی نے بھی ان کی طرف خاص توجہ نہیں دی، لیکن جب وہ بہترین لباس میں وہاں گئے تو سبھی نے ان کی طرف توجہ دی، ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ پہلے تو مجھے کھانا نہیں دیا گیا، اب جب کہ میں اس قیمتی لباس میں ہوں تو اس لباس کا ہی حق ہے کہ وہ کھانا کھائے۔ جیسا کہ بیٹا فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انسان کا اندر، اس کا دل، اس کے کردار کے بجائے ہم اس کے ظاہری حلیے کو دیکھتے ہیں، اور اس کی خوبیاں اور خامیاں اس سے ہمیں ابھی کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم انسان کی ظاہری شخصیت دیکھ کے اس کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی انسان کو دوسرے انسان پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، سب انسان برابر ہیں، اور کسی کو بھی کسی پر برتری حاصل نہیں۔ اگر کوئی برتری حاصل ہے تو وہ تقویٰ، اس کے کردار، اس کی خوبیوں کی وجہ سے، اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ ہمیں کسی شخص، کسی انسان کی جو قدر ہے وہ اس کے لباس سے نہیں، اس کے ظاہری حلیے سے نہیں، اس کی نیک اتوار، اس کے کردار سے کرنی چاہیے، نہ کہ دیکھتے ہوئے کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے ظاہری حلیے سے، اس کے لباس کی وجہ سے۔ جی تو یہ تھا ایک چھوٹا سا قصہ لباس کا احترام۔ جی تو اب آتے ہیں دوسرے قصے کی طرف، جس کا عنوان کچھ یوں ہے، سفید داڑھی کی گواہی۔ جی ایک روز ایک ہمسایہ ملا نصر الدین سے گدا مانگنے آیا۔ اب دیکھیں کچھ قصے جو ہیں وہ سبق آموز ہیں، کچھ میں جو ہے وہ پرمزاح، یعنی بہت ہلکے پھلکے مزاحیہ انداز میں اسے بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی قصہ کچھ پرمزاح یعنی مزاحیہ جو انداز ہے وہ لیے ہوئے ہیں۔ ایک روز ایک ہمسایہ ملا نصر الدین سے گدھا مانگنے آیا۔ ملا کو اکثر تجربہ ہوا تھا کہ جب بھی کوئی شخص کسی کام کے لیے گدھا مانگ کر لے جاتا تو اس پر بہت بوجھ لاد کر اکثر اسے بیمار کر دیتا۔ یعنی یہ تجربہ انہیں ہو چکا تھا کہ ملا نصر الدین کا جو گدھا ہے وہ کوئی مانگ کر ان کے دوست یا کچھ دوست احباب لے جاتے تھے، لیکن جب اسے واپس کرتے تھے تو وہ کام کی زیادتی کی وجہ سے، بیٹا جانور بھی جو ہیں وہ بھی جاندار ہیں، وہ بھی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، تو بہت زیادہ کام لینے کی وجہ سے، بہت زیادہ بوجھ اس کے پر لاد دینے کی وجہ سے وہ اسے بیمار کر کے اسے واپس کرتے تھے۔ انہوں نے یہ سب باتیں سوچ کر جواب دیا کہ گدھا اس وقت گھر میں موجود نہیں، کوئی دوست مانگ کر لے گیا ہے، جب واپس کرے گا تو لے جانا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ گدھے نے صحن سے بلند آواز میں ڈچکوں ڈچکوں کرنا شروع کر دیا۔
ملا کے ہمسائے نے حیران ہو کر کہا، ملا صاحب اتنا بڑا جھوٹ! آپ فرماتے ہیں کہ گدھا گھر پر نہیں ہے، پھر یہ آواز کس کی ہے؟ ملا نے جواب دیا، عجب کم سمجھ اور بے مروت آدمی ہو! جب میں کہہ رہا ہوں کہ گدھا گھر پر موجود نہیں ہے تو تمہیں میری سفید داڑھی پر اعتبار نہیں آیا، لیکن گدھے کی بات پر تم نے اعتبار کر لیا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میری سفید داڑھی پر یعنی میری بزرگی پر تمہیں اعتبار نہیں ہے، لیکن تم نے گدھے کی بات پر آواز پر اعتبار کر لیا۔ بہت یعنی لاجواب ہونے کی بجائے ملا نے یہ بڑے خوبصورت انداز میں، مزاحیہ انداز میں اس شخص کو جواب دیا۔ جی اب آتے ہیں صفحہ نمبر 24 پر اور دیکھتے ہیں کہ اب ملا نصیر الدین یہاں کیا چٹکلا چھوڑتے ہیں اور یہاں پہ کیا ان کا مزاحیہ انداز ہے۔ جی تو قصہ ہے کلیجی پکانے کی ترکیب۔ ملا نصر الدین نے ایک روز کلیجی خریدی۔ پاس ہی ایک دوست کھڑا تھا، اس نے پوچھا، ملا کبھی کلیجی پکائی بھی ہے؟ ملا نے انکار میں جواب دیا۔ ملا کے دوست نے ایک کاغذ پر ترکیب لکھ کر ملا کو دی کہ اپنی بیوی کو دینا۔ یعنی وہ جو ریسپی تھی، ترکیب تھی وہ کلیجی پکانے کی، وہ ملا کو لکھ کر دی کہ اپنی بیوی کو دینا، وہ یہ پڑھ کر پکا دے گی کہ کس طریقے سے کلیجی کو پکایا جائے گا۔ ملا نے بہت شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چلے۔ راستے میں ایک چیل نے جھپٹا مارا اور کلیجی لے اڑی۔ ملا بہت زور سے کہکا لگاتے ہوئے کہنے لگے، کلیجی تو لے گئی مگر پکائے گی کیسے؟ ترکیب تو میرے پاس ہے۔ جی یہ تھے ملا نصر الدین کے کچھ مزاحیہ اور سبق آموز قصے، چٹکلے۔ یقیناً آپ نے انہیں بہت انجوائے کیا ہوگا، بہت مزہ آیا ہوگا اسے پڑھ کے۔ آپ بھی لائبریری جائیے یا گوگل پہ سرچ کیجئے اور ملا نصر الدین اور شیخ سعدی کی حکایتیں، بہت مزے کی یہ قصے ہیں، سبق آموز ہیں، اور ان کا مطالعہ کیجئے۔ آج کل آپ گھر میں فارغ ہیں، آپ کے پاس ٹائم بھی ہے تو انہیں پڑھیے اور انجوائے کیجئے۔ جی تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ دیں اجازت، اللہ حافظ۔